बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आकिब आबिद और इस वक्त मौजूद हूं तहसील नकियाल के जो गांव है निरगल। यहां से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूं। मेरे अक़ब में आपको एक जो कब्र नज़र आ रही है, ये चौधरी मोहम्मद लाल मुकद्दम साहब की कब्र है। और यहाँ पे जो आने का बुनियादी मकसद ये है कि चौधरी मोहम्मद लाल साहब ये यहाँ से नकियाल से खुरेटा की तरफ जाते हैं और रास्ते में दौरान सफ़र इनकी तबीयत ख़राब होती है। और जैसे ही इनकी तबीयत ख़राब होती है तो वहाँ से ये तहसील हेड क्वार्टर खुरेटा का रुख करते हैं। और जब ये वहाँ तहसील हेड क्वार्टर खुरेटा में पहुँचते हैं, वहाँ पर इनको जो फ़र्स्ट एड है, जो इलाज की सहूलत है, वो वहाँ पर इनको मैसर नहीं आती, तो उसकी वजह से जान से हाथ धो बैठे हैं। अब ये अंदाज़ा लगा लें कि जहाँ पर ये मौजूद थे वो तहसील खुरेटा है, और तहसील खुरेटा में जो वजारत है शोबा सेहत की, वो डॉक्टर नसार अंसर अब्दाली साहब तहरीक इंसाफ में से वहाँ से वो जीते थे। और वज़ीर सेहत आज़ाद कश्मीर के डॉक्टर नसार अंसर अब्दाली साहब रह चुके हैं। अब ये डॉक्टर नसार अंसर अब्दाली साहब के जो अपने जो हल्का है और जो अपने घर की जो तहसील हेड क्वार्टर है, ये उसके हालत है कि वहाँ पर एक जो हार्ट पेशेंट है उसको वहाँ पर बर वक्त इलाज की सहूलत मैसर नहीं आती, और उसकी वजह से वो जो जान से हाथ धो बैठते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, मेरे दाएं तरफ जो ऐनी शाहिद हैं ये मौजूद हैं, बाएं तरफ ये भी ऐनी शाहिद हैं, और उसके साथ बिलाल साहब मौजूद हैं। इनके वो वालिद साहब थे चौधरी मोहम्मद लाल साहब। नाज़रीन, मोहम्मद आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और मोहम्मद आलम साहब उस वक्त चौधरी लाल साहब जो फोत हो चुके हैं, और बैकग्राउंड में आप उनकी कब्र भी देख रहे हैं, स्क्रीन में आपको नज़र आ रही है, ये उनके साथ उस वक्त मौजूद थे। वाक़या किस तरह हुआ है ये जानते हैं मोहम्मद आलम साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। आलम साहब, ये रिश्ते में आपके क्या लगते थे? भाई थे, भाई वाला रिश्ता था। ठीक है। जी। तो इजहार अफसोस ही कर सकते हैं हम जी जी। कि ये वाक़या तो नहीं था होना चाहिए। और तकलीफ़ आपको अब ज़्यादा किस चीज़ की है? इंसानी जान है, ज़ाहिर सी बात है, एक ना एक दिन तो मरना साहब ने है, लेकिन तकलीफ़ आपको किस चीज़ की है? गए उन्होंने जब वहाँ में कोई रिलीफ नहीं दिया है, हमने उनको कहा कि इनको दर्द हो रहा है, तो उन्होंने खाली उनका बीपी चेक किया। उसके बाद हमें इसरार किया कि हमें कोई दवाई दी जाए, टीका वगैरह, ताकि दर्द का आराम आ जाएगा। ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि हार्ट का मसला है, आप डॉक्टर बशीर अस्पताल चले जाएँ, वहाँ से अपना ECG करवाएं, उसके बाद इलाज होगा। हम उसके बाद बाहर निकले, उन्होंने तो गाड़ी स्टार्ट की, थोड़े आगे गए और उनकी डेथ हो गई। ये जब उनको ये पता चला कि उनकी सेहत नहीं ठीक, जी। ये किस जगह पे उन्हें इल्म हुआ? ये मजवाल से गुजरे तो उन्हें एहसास हुआ कि मेरी तबीयत ख़राब है, दर्द हो रही है। गाड़ी भी वो खुद चला रहे थे? खुद गाड़ी चला रहे थे। तो आप उनके साथ अगली सीट पे थे? जी, फ्रंट सीट पे। ठीक है। जी। तो उन्होंने क्या कहा उस वक्त आपको? उन्होंने कहा कि ये अस्पताल में चलते हैं, यहाँ ट्रीटमेंट करते हैं, कोई गोली दवाई लेते हैं, ठीक तो है। फिर चलेंगे। और आप बर वक्त तहसील हेड क्वार्टर में पहुंच गए? जी जी, पहुँच गए। जब आप वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर अमला मौजूद था? वहाँ सफाई कर रहे थे, एक बंदा था, उसने बोला हम डॉक्टर साहब को बुलाते थे, बुला रहे हैं, तो उन्होंने उसको जगाया, कंबल में बंदा लेटा हुआ था, तो उसने बीपी वगैरह डॉक्टर साहब लेटे हुए थे या कोई और शख्स लेटा हुआ था, या आपको पता नहीं है कि वो कौन था? वो कंपाउंडर था, डॉक्टर था, इस चीज़ का पता नहीं। लेकिन जो भी था वो सो रहा था? जी जी। टाइम क्या था उस वक्त? तकरीबन 6 बजे। 6 बजे। जी 6 बजे अमले का बंदा भी उस वक्त सो रहा था, यही जी कह रहे जी हैं? जी जी। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? हमने कहा कि उसको जगाया, उनने बीपी चेक किया, तो कहने लगे कि हम दवाई टीका नहीं देंगे आपको, ये हार्ट का मसला है, बशीर अस्पताल में चले जाएं, ECG के बाद आपका इलाज किया जाएगा। बीपी जब चेक हुआ जी। तो वहाँ उन्होंने आपको चिट वगैरह दी, लिख के दिया? अच्छा, कुछ नहीं दिया कुछ उन्होंने। भी नहीं दिया। जी। बीपी कितना था उस वक्त उनका? 150। ठीक है। जी। उसके बाद फिर क्या होता है वहाँ से आपको, यानी कि फर्स्ट एड की कोई सहूलत आपको नहीं मिली? बिल्कुल नहीं मिली, कोई गोली, कुछ भी नहीं मिला, इंजेक्शन, कुछ भी नहीं, ड्रिप? कुछ नहीं। उन्होंने क्या कहा, हाथ खड़े कर दिए कि चले जाएं इधर से? उन्होंने कहा कि हार्ट का मसला है, हम कुछ नहीं दे सकते, आप बशीर अस्पताल में चले जाएं, ECG करवाएं, हार्ट का मसला है, उसके बाद आपका इलाज होगा। उस दौरान फिर आपने किसी और से भी रब्ता किया, फैमिली मेम्बर को आगाह किया? जब वो गाड़ी के पास, गाड़ी उन्होंने स्टार्ट की, थोड़े आगे गए तो उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई, तो मैंने उनके बड़े भाई चौधरी वज़ीर साहब से रब्ता किया, उनको कॉल की। ठीक है। जी। जब ये वाक़या हो गया उसके बाद भी डॉक्टर साहब जो आए थे वहाँ, उनकी बात करवाई है उनसे। जब आपको उन्होंने डिस्पेंसरी से भेज दिया जी।
تو اس کے بعد ان کی موت کس جگہ پہ ہوئی؟ اب وہاں سے باہر نکلے ہیں، پانی پیا ہے وہاں دانو نے، اس کے بعد انہیں چنگی ادا کی، اس کے آگے تھوڑی گاڑی سٹارٹ کی، تقریباً تھوڑا دور سمجھ لیں آدھے منٹ کا سفر لگا لیں۔ جو آپ جگہ بتا رہے ہیں یہ بالکل ہی جو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے اس کے بالکل باہر ہے، بالکل باہر ایسے ہی ہے؟ جی جی، وہاں بورنگ مشین لگی ہوئی ہے، ڈرم پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے، جہاں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، جی، تو گاڑی پھر کس طرح روکی؟ گاڑی وہ ڈرائیو کر رہے تھے اس وقت بھی؟ وہ ڈرائیونگ خود کر رہے تھے، اور جو ساتھ بندہ بیٹھا ہوا تھا اس نے گاڑی کو تھوڑا کاٹ دیا اور بریک لگا کے بند کر دی۔ ٹوٹل آپ 3 لوگ تھے، لال صاحب کے کو ڈال کے تو آپ ٹوٹل 3 تھے؟ ایک بندہ پیچھے تھا لیکن وہ اتر گیا تھا، جب ہم چیک کرانے کے لیے گئے وہ اتر گیا تھا۔ ٹھیک ہے، جی، وہ آپ کا کوئی فیملی ممبر تھا یا کیا نہیں، تھا؟ عام بندہ ویسے ہی تھا، عام لفٹ بندہ لی تھی اس نے؟ لفٹ لی تھی کہ میں نے چلنا ہے آگے ٹھیک تک۔ ہے، تو مزید بھی ادھر بات کرتے ہیں ناظرین، یہ بڑا ہی درد بھرا واقعہ ہے۔ آپ کا نام؟ عقیل اعظم۔ عقیل صاحب، وہاں آپ بھی پہنچے؟ جب یہ واقعہ ہوا اس کے بعد مجھے گھر سے کال گئی ہے، تو کال کے بعد میں پہنچا وہاں پہ، یہ محمد عالم صاحب وہاں پہ موجود تھے، تو میں نے جب یہ وہاں میں پہنچا تو اس کے بعد یہ باہر نکلے تو ڈاکٹر صاحب آئے میرے پاس۔ آپ ادھر نکیال کے رہنے والے ہیں تو کھریٹا آپ میری کو؟ شاپ ہے ٹھیک ہے، جی، کھریٹا میری شاپ ہے، رہنے والا میں بھی نرکل کا ہوں، تو وہاں پہ میری شاپ ہے، میں 10 کھریٹا آپ ڈیلی آتے جاتے ہیں؟ نہیں، میں ویسے رہائش وہاں پہ جمعرات والے دن آتا ہوں، جمعے والے دن چھٹی کرتا ہوں اور ہفتے والے دن واپس جاتا ہوں۔ اس لیے یعنی کہ جب آپ کو یہاں سے انہوں نے کال کی، فیملی ممبر نے آگاہ کیا تو آپ بر وقت وہاں پہنچ گئے؟ جی، وہاں پہ بار وقت پہنچ گیا۔ تو جب میں وہاں پہ پہنچا تو یہ بھائی ادھر ساتھ تھے میرے، تو جب یہ باہر نکلے تو ڈاکٹر صاحب آئے ہیں، ان کی موجودگی میں انہوں نے کوئی بات نہیں مجھے بتائی۔ جب یہ باہر نکلے تو وہ آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہاں یہ بھائی فوت ہونے سے پہلے ہمارے ہاسپٹل میں آئے ہیں، تو ہم نے انہیں ٹریٹمنٹ یہ گولی دی ہے زبان کے نیچے رکھنے کے لیے، انہیں بولا ہم نے کہ ریسٹ کریں۔ حالانکہ یہ بات سب جھوٹ ہے، کیونکہ ان بھائی کو میں نے بعد میں پوچھا ہے تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہی نہ، انہوں نے کوئی گولی دی ہے نہ کوئی انجیکشن، نہ ہی وہ کوئی ایسی بات ہے۔ آ کے میرے صفائی کرنے دینے لگ گئے نا، وہ آئے جب میرے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کا رشتہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ میرے چاچا سسر ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ پہلے فوت ہونے سے پہلے ہمارے ہاسپٹل میں آئے تو ہم نے یہ ٹریٹمنٹ دی اور ساتھ ہی نے یہ بولا ہے کہ ریسٹ کریں، حالانکہ یہ بات انہوں نے بولی نہیں ہے۔ جب وہ آپ کو اپنی سوئیاں دے رہے تھے تب تک لال صاحب کی موت واقع ہو چکی تھی؟ آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا اس ٹائم کو یہ بات ہوئے ہوئے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے انہیں بولا ہے کہ آپ ریسٹ کر لیں، ہم نے فرسٹ ایڈ انہیں دی ہے، لیکن کوئی فرسٹ ایڈ کوئی کچھ نہیں، صرف بی پی چیک کیا ہے ان کا، باقی کوئی چیز نہیں دی انہیں۔ ناظرین، ابھی بات کریں گے بلال صاحب، یہ ان کے بیٹے ہیں، اور سب سے پہلے تو ہم آپ سے اظہار افسوس کرتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی، اور یہ جو دکھ ہے انسان کو یہ نہیں جاتا، اور خاص کر یہ جو معاملہ ہوا ہے ان کے ساتھ، ان کا بر وقت علاج نہیں ہوا، یہ انسان کو زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ تو کیا کہیں گے آپ اس موقع پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے بھائی سے سنا ہے، جو ساتھ تھے انہوں نے بتایا کہ کیا معاملہ پیش ہے، میں تو یہاں پہ نہیں تھا، تو انہوں نے بتایا کہ ان کو کوئی فرسٹ ایڈ نہیں دی، کیونکہ میں بھی ایک میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ تو سب سے بڑی چیز ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو چاہیے کہ اس کو فرسٹ ایڈ دیں۔ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو جو کچھ کر سکتے ہیں آپ وہ کریں، جہاں تک آپ کو مناسب لگے کہ ہم یہاں تک یہ کر سکتے ہیں۔ باقی بات رہی کہ یہ واقعہ کہاں کا، یہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ڈاکٹر انصر عبدالی نے ان کے حلقے کا واقعہ ہے، وہ وزیر اعظم بھی رہ چکے، وزیر صحت بھی رہ چکے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اے سی جی کروانے کے لیے آپ ڈاکٹر بشیر ہاسپٹل جائیں۔ بات کہنے کی یہ ہے کہ ایک بندہ وزارت کر کے گیا ہے اور وہ ٹی ایچ کیو سرکاری ہاسپٹل سے وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھیج رہا ہے۔ میں تو بس یہ انصاف چاہتا ہوں یار، میں یہ نہیں یہ کہ آنے والے کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ جی میری ماشاء اللہ 8 بہنیں، میں ایک بھائی ہوں۔ اکیلے ہیں؟ اب ساری ذمہ داریاں آپ کے سر پڑ گئی، ظاہر سی بات ہے، اب گھر کے سربراہ تھے آپ کے والد صاحب۔ بات یہی ہے کہ چلو سب کچھ مجھ پہ آ گیا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چلو ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے آنے والے کسی اور کے ساتھ نہ ہو، کیونکہ میں بھی اسٹوڈنٹ میڈیکل کا، کیونکہ ہمارا شعبہ ہے جو کہ جان بچانا انسان کا۔ اور آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں میڈیکل فیلڈ میں؟ آپ کیا کر رہے ہیں اپنا تھوڑا سا بتائیں۔ میں نے ڈسپینسر کیا، اس کے بعد میں بی فارم کر رہا ہوں، بی فارمیسی 2 سالہ ڈپلوما کہاں سے کر رہے ہیں؟ میرے پر سینٹس کالج۔ ٹھیک ہے ہاں جی ناظرین، یہ آپ سن رہے ہیں، اور یہ حالات ہیں ہمارے محکمہ صحت کے، اور یہ کوئی اب آپ اندازہ لگا لیں کہ قبرستان میں ہم کھڑے ہیں، اب 2 دن قبل ان کا یہ ادھر واقعہ ہوا، یہاں جتنے بھی لوگ ہیں سب افسردہ ہیں،
اور ان کے بارے میں لال صاحب کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا اور ہمیں یہاں یہ آ کے پتہ چلا کہ انتہائی نفیس انسان تھے، اور یہاں پر جو ان کا جنازہ ہوا ہے وہ بھی ایک بہت بڑا اور تگڑا جنازہ ہوا ہے، اس علاقے میں تاریخی جنازہ ہوا ہے ان کا، کیونکہ عام لوگوں سے ان کا تعلق بہت اچھا تھا اور ان کے شادی غمی پہ بڑھ چڑھ کے یہ جاتے تھے۔ ابھی ہم بات کریں گے، یہاں پہ قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام قاری صاحب؟ میرا نام محمد معروف علیہ السلام ہے، تو میں سنی تحریک علماء بورڈ کا یہاں کا صدر بھی ہوں، اور یہاں پر آپ جو آئے ہیں عاقب عابد صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ضلع کوڑی سے آپ آئے ہیں، اتنا سفر جو ہے وہ لمبا طے کر کے، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ قاری صاحب آپ سے جو میں سوال کرنے لگوں یہ بہت اہم ہے، یہاں پہ جو نظام ہے اور سسٹم ہے اس کو تو بالکل اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا گیا ہے، جو بھی کرے گا اللہ ہی کرے گا، نیچے احتیاط والی کوئی چیز نہیں ہے۔ میرے بھائی، زندگی جو ہے موت ہے میرے رب کے، جو ہے وہ رب دینے والا ہے، جو وہی بچا سکتا ہے، وہی موت لیتا ہے، لیکن افسوس مجھے یہ ہو رہا ہے اس ملک پر، اس نظام پر، اس کرپٹ نظام پر مجھے افسوس یہ ہو رہا ہے کہ فرسٹ ایڈ کے لیے وہ کہا جاتا ہے کہ بشیر ہاسپٹل میں جو ہے وہ بھیجا جائے، اور پھر میرا بھائی وہاں پر گیا ہے تو آپ جو ہے وہ اب وہاں سے اگر کہتے کہ پنڈی تک چلے جائیں تو ان کی زندگی جو ہے وہ، میرے بھائی اگر ان کو میڈیسن نہیں مل رہی ہے تو پنڈی تک پہنچتے پہنچتے انسان تو وہ جو ہمارے اکثر یہی ہو رہا ہے میرے بھائی، اکثر یہاں پر یہ ہو رہا ہے، ہم نکال میں جائیں گے، یہاں پر سہولت نہیں ہے، نکال والے کوڑلی بھیجیں گے، وہاں پر سہولت نہیں ملے گی، وہ کہیں گے پنڈی، اور پنڈی سے اکثر ہماری باڈیاں واپس آ رہی ہیں۔ تو یہ جو نظام ہے، اس نظام کو اللہ سے میں یہ دعا کر سکتا ہوں کہ یہ جو حکمران ہیں، اس نظام کو میرا رب جو ہے ان حکمرانوں کو ہدایت دے کہ یہ اس نظام کو بدلیں۔ میں جو ہے جناب چودھری انوار الحق صاحب بڑے دبنگ انداز سے آئے ہیں، اچھے آدمی ہیں، میں ان سے یہ جو ہے نا التماس کرتا ہوں، میرے وہ بنوئی تھے، 8 بچیوں کا باپ تھا، یہ چھوٹا ابھی تعلیم حاصل کر رہا ہے، بچیاں بھی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، میں وزیر اعظم صاحب سے یہ گزارش کروں گا، آزاد کشمیر کے موجودہ وزیر اعظم سے، پھر صدر سے گزارش کروں گا، برسٹر سلطان ماموں سے، پھر پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے، صدر سے، کہ وہ انصاف دلائیں، انصاف یہ دلائیں کہ انہوں نے جھوٹ کیوں بولا ہے، ان کو جو ہے وہ نوکری کر رہے ہیں، ان کو رزق جو ہے وہاں پر مل رہا ہے، اور انہوں نے جھوٹ بولا کہ ہم نے دی ہے، اور دوسرا میرا بھائی گیا، وہ جو ہے نا ان کو کہا دی ہے، یہ کہہ رہے ہیں، یہ آپ کے سامنے کھڑے ہیں عالم صاحب یہ کہہ رہے ہیں نہیں دی ہے۔ تو میں انصاف چاہیے، ہمیں انصاف ایسا جو ہے یہ چاہیے کہ وہ جو بچیاں 8 ظاہر ہے وہ زیر تعلیم ہیں، اور یہ بچہ پڑھ رہا ہے، تو اب جو ہے نا اس کا جواب کون دے گا؟ کہ بھائی جو ہے میں آپ جو آئے ہیں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ میسج پوری دنیا میں یہ جو ہے وہ پہنچنا چاہیے، اور بالخصوص رفیق نیر صاحب، وہ ہمارے کلوز بھی ہیں، ہماری برادری کے ہیں، لیکن ادھر برادری کو ہم نہیں دیکھتے ہیں، برادری نہیں اصل میں دیکھی جاتی، وہاں پر جو ہے وہ ہم صرف جو ہے وہ مسلمان ہیں، اگر مسلمان نہیں ہے کوئی اور کسی مذہب کا آدمی آتا ہے تو وہاں پر ڈاکٹر کو یہ چاہیے کہ اس کی ٹریٹمنٹ کرے، اس کو جو ہے وہ دیکھے۔ میں جناب رفیق نیر صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ ہم یہاں پر نرگم جان کے رہنے والے ہیں، اب دیکھیں کہ عاقب صاحب یہ LOC قریب ہے بالکل، اگر وہ کیمرہ والا وہ آپ کا کیمرہ مین دکھا سکتا ہے، یہ بالکل قریب ہے، وہاں سے فائر جو کیا جاتا ہے، یہاں پر آتے ہیں گولے، یہ قبرستان میں آ کر پڑتے ہیں، اور LOC کے والے کی سڑکوں کی حالت دیکھیں کہ جب ہم گئے ہیں یہاں پر یہ منتر کی سڑک سے ہم گئے ہیں کہ ہم باڈی کو جو ہے وہ جلدی سے لے کر پہنچے گئے، اتنا سلپ ہے، سڑکوں کا کوئی حال نہیں ہے۔ میں گزارش کروں گا جناب رفیق نیر صاحب اس معاملے کو جو ہے وہ دیکھیں آپ، ورنہ ہم بھرپور احتجاج کریں گے۔ میں وہاں پر بھی احتجاج کی کال دے سکتا تھا، ایک مذہبی رہنما ہوں، وہاں پر مجھے صحیح پتہ نہیں چلا کیونکہ میں پریشان تھا اور میں باڈی لے کر آ گیا ہوں، میں ابھی بھی کال دے سکتا ہوں، اور انشاءاللہ وہاں پر بھی میں علماء کرام کو کہہ سکتا ہوں، وہاں پر اشرف عزیز صاحب، علامہ اشرف عزیز صاحب موجود ہیں، دیگر ہماری تنظیم کے لوگ موجود ہیں، ہم بہت بڑا احتجاج کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اس کیس کو دیکھیں گے، آپ آئے ہیں، اگر یہ حل کرتے ہیں انصر عبدالی صاحب یا وزیر اعظم صاحب تو ٹھیک ہے، اگر یہ حل نہیں کرتے تو ہم جو ہے وہ آگے تک جائیں گے، ہمیں انصاف چاہیے۔ ناظرین اب یہ اندازہ لگا لیں محکمہ صحت کی جو شعبہ صحت میں جو اس کے کارنامے ہیں، اس کا اندازہ آپ لگا لیں کہ ایک انسان ہے جو بر وقت THQ میں پہنچ جاتا ہے، اور THQ یہ اس THQ کی بات ہو رہی ہے جہاں کے جو وزیر صحت ہیں نثار انصر عبدالی صاحب رہ چکے ہیں، اور ڈاکٹر نثار انصر عبدالی صاحب کے اپنے حلقے میں اپنے گھر میں اس طرح کے حالات ہیں، تو پورے آزاد کشمیر کا جو محکمہ صحت ہے اس کے کیا حالت ہوگی، یہ اس ایک کیس سے جو رپورٹ ہوا ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں۔ ہمیں جو سب سے پہلے اس معاملے پہ جنہوں نے انفارم کیا وہ علی سجاد صاحب ہیں، جو اس وقت بیرون ملک میں وہ وہاں پر کام کر رہے ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ 20 سے 30 لاکھ روپیہ جو ہے وہ تحصیل ہیڈ کوارٹر کھریٹا میں ایک ماہ میں جو وہ خرچ آ رہا ہے،
اگر محکمہ صحت میں لوگوں کو بنیادی سہولیات میسر نہیں ہے تو پھر اس جو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے اس کو تو بند ہو جانا چاہیے. اگر اسے ٹھیک نہیں کرنا, لوگوں کو سہولت نہیں دینی, تو پھر یہ عوام کے اوپر جو بوجھ ہے جو ٹیکس کی صورت میں ڈالا جا رہا ہے وہ کس لیے ڈالا جا رہا ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی, پھر ملیں گے نئی بات کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.